Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu आमना. जी वालेकुम सलाम हसन. आमना ये बड़ा मतलब स्पाइसी हॉट बाइट्स होने वाला है. ओह. इससे पहले हम हॉट बाइट्स की तरफ आए. जी. आपको मैं आज सोई भी लग रही हूँ तो मैं हूँ आदि. अभी उठ जाएंगे. अच्छा. नींद में. नींद में अभी आपको उठाते हैं. एक मैंने फैसला किया. तो बहुत अच्छा फैसला किया. ठीक है चले आगे. मैं कहता हूँ आई एंडोर्स दिस फैसला. सही क्या है. आप कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकती. मैं कहा रिव्यू करना छोड़ देते हैं. नहीं ऐसे फैसले आप नींद की हालत में करती है, वो नहीं जो होश के आलम में किया वो वाला फैसला. मैं वो कह रही हूँ बगैर सुने आपने जो कहा हाँ जो फैसला आपका. असल बताया ना, असल क्या फैसला किया. फैसला ये है जी, मैंने 100 दफा अपने आप को जिस तरह बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे सजा देते हैं ना, हाँ. वो लिखा मैंने. वो नहीं होने वाला. क्या वो अंग्रेजी. नहीं मैं करूंगी. वो नहीं होने वाला. अब अपनी बकवास बंद करें. मेरी अब हत्तल दर्जा कोशिश होगी कि मैं उर्दू में बात करूं. जी. और मैं ये लोगों से तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगी. अच्छा एक बात बताएं मुझे. जी. जब हम रिव्यू करते हैं आप उर्दू में बात करती हैं. कि आप उर्दू में बात करते हैं तो आपसे मैं कॉन्वर्सेशन उर्दू में कर सकती हूँ बीच में एक दो लफ्ज डाल के, लेकिन जब मैं पूरा जुमला पूछूंगी या मैं कोई खुद से मोनोलॉग बोलूंगी, मेरा मसला ये है कि मैं आई ऑलवेज रेड इन इंग्लिश. Alright, okay, yeah. मैंने हमेशा किताबें अंग्रेजी में पढ़ी हैं. मैंने बहुत कोशिश की, गो कि मेरे पास उर्दू थी, मेरे पास वो लेवल में भी उर्दू थी और मैंने वहाँ तक उर्दू पढ़ी और मुझे उर्दू पढ़नी आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा किताबें अंग्रेजी में पढ़ी. और फिर जो कॉलेज में पढ़ा लिटरेचर अंग्रेजी का, वो भी फिर अंग्रेजी में ही पढ़ना था, सारी बात है. तो मतलब है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा इंग्लिश था मेरे लिए. गो कि मेरे घर साढ़े ऐसे पंजाबी सी नहीं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ अंग्रेजी पढ़े हैं. मतलब ठीक है. आप अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करते हैं. मैं अपने दोस्तों के साथ डिपेंड करता है कौन से वाले दोस्त. मैं अपने सब दोस्तों के साथ हम अंग्रेजी में बात करते हैं. और फिर ये हुआ कि फिर मैं तो साल यूके में पढ़ के भी आया, तो ऑब्वियसली हम सब अंग्रेजी में बात करते हैं. बट मेरी ऐसी मुझे लत नहीं पड़ी हुई. आपको नहीं. बट so the thing मतलब मुझे लत पड़ी हुई है. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं हालांकि बहुत कोशिश करता हूँ मैं उर्दू में बात करूँ, लेकिन मेरे भी कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि मैं अंग्रेजी में क्यों बात कर रहा हूँ. एक आधे इंटरव्यू पे हुआ है वो, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को. अच्छा आप ऐसा भी बोल सकते हैं. मैं सामने बैठी हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आवाज वापस आ गया जी. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग थोड़े से ओवर क्रिटिकल भी हैं इस बात को लेके. कुछ का मैं समझ, बिल्कुल सही आप बात करें कि जो हमारी ज़्यादातर ऑडियंस है, व्यूवरशिप है, पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, ऑब्वियसली सबको अंग्रेज़ी नहीं आती, सबको समझ नहीं आती. हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने एक दो बार ये भी कमेंट करके कहा है कि मेरी वालदा देखती हैं तो मुझे तो समझ आती है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को नहीं समझ आती, वालदा को नहीं, तो काइंडली आप थोड़ी उर्दू ज़्यादा बात किया करें. वो बात मुझे समझ में आती है. बट हमारी कॉन्वर्सेशन चाहे इंटरव्यूज़ हों या चाहे हमारे रिव्यूज़ हों, वो कोई इतनी मेजरली अंग्रेजी में तो नहीं होती है कि बिल्कुल ही समझना है. मेरे हो सकते हैं कि होते हों, और ऐसा हो सकता है कि जब मैं बोलती हूँ तो मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलती हूँ या मैं नहीं उर्दू में इतनी बात करती. लेकिन मेरी अब वाकई कोशिश होगी कि जो मैं इंटरव्यूज़ करूँ वो मैं उर्दू में करूँ. अब उसमें मेरा ज़ाहिर बात है जो थॉट प्रोसेस है वो भी हैम्पर होगा, रुकेगा वो थोड़ा सा, बिकॉज मुझे अपने जहन में ट्रांसलेट करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं पहले से माजरत चाहूँगी. लेकिन मैं समझती हूँ लोगों के जज्बात कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों को समझ आए बात की. और ऑल्दो कि मैं बड़ी सादी अंग्रेज़ी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेज़ी बोल रही हूँ जो कि समझ ना आए आम इंसान को, लेकिन ज़्यादा लोगों को उर्दू समझ आती है. तो मैं वाकई मैं माजरत चाहूँगी. और बहुत बार हमारे साथ इंटरव्यूज में ऐसे हुआ है, मेरे और आमना के इंटरव्यूज में, एक्चुअली हमने इंटरव्यू रोक के बोला हो कि यार उर्दू में ज़्यादा बात करें. क्योंकि मैं तो अब सब कॉन्शियसली भी मेरा ये होता है कि अच्छा मैं उर्दू में ही सवाल पूछूं. जी. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उर्दू में सवाल पूछते हैं, आगे से जवाब अंग्रेजी में आता है. सो देन यू हैव टू स्टॉप देम एंड से कि यार. बट ऐसा होना नहीं चाहिए. अगर एक बंदा कंफर्टेबल है अंग्रेज़ी में जवाब देने के लिए, उसको रोक के नहीं कहना चाहिए कि नहीं आप उर्दू में बात करें. असूली तौर पे जो आपका मेहमान है, आप बेशक बात आप शुरू करें उर्दू से, आप सवाल अपना उर्दू में पूछें, लेकिन अगर आपका जो मेहमान है अगर वो अंग्रेज़ी में आपको जवाब दे रहा है तो उसको रोक के कहना कि नहीं आप उर्दू में बात करें. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी ऑडियंस के लिए बना. बहरहाल पॉइंट टेकन. आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी.
میں بہت عزت کرتی ہوں, میں بہت مشکور ہوں لوگوں. اور جو میں نے کیونکہ اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی عاطف کی انٹرویو کی, وہ میں آپ کو بتاؤں, اور میں آپ کو بتا دوں میں خلاف تھی اس اناؤنسمنٹ کے. میں کہتی ہوں پیٹ میں رکھیں بات, نہیں رکھتے. اگر حسن کا بس چلتا تو میرے لاہور جانے سے پہلے بھی یہ اناؤنس کرتے کہ یہ جا رہی ہیں. نہیں کیوں نا سیلیبریٹری ایک ہو جائے تو پھر آپ کر دیں. ہو گیا تو کیا نا, ہونے کے بعد ہی کیا نا. تو میں نے ایک چھوٹا سا ٹیزر دیکھا ہے عاطف کے انٹرویو کا, وہ بڑی زبردست انرجی ہے, کمپلیٹلی ڈفرینٹ طرح کا انٹرویو ہے, ڈفرینٹ طرح کی انرجی ہے. تو پھر آپ لوگ بولیں گے ہائپ اپ کر دیتا ہوں چیزیں, بٹ میں نے کیونکہ ابھی دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا وہ ٹیزر دیکھ کے, مسکرا رہے تھے آپ, بہت میں خوش ہوا دیکھ کے. تو وہ جینوئنلی ایک ہوتا نا وہ جو لائیولی قسم کی ایک انرجی مجھے محسوس ہوئی چھوٹی سی ٹیزر میں. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا. جو بی ٹی ایس میں چلے گا, جو بی ٹی ایس میں جو, بٹ آبویسلی بی ٹی ایس میں ایسی انرجی ہے تو وہی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹرویو کی کیسی ہوگی. سو وہ آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. وہ بھی آمنہ کا ڈومین حسن کہہ رہے آپ کیا آج کل کر رہے ہیں؟ میں انجوائے کر رہا ہوں. اوہ آئی لائک اٹ. میں نہ انجوائے کروں, جی ایسا نہیں آمنا چاہیے. کبھی کبھی ہم بھی انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, آپ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, ہم بھی انجوائے کریں, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. تو بس ہم انجوائے. لیکن جیسے لوگوں نے کہا آپ نے اب یہ 2 انٹرویو کر لیں, آپ ریٹائر کر سکتے ہیں اب. تو میرے خیال ہے اس کے بعد نہیں, ابھی آپ نے ایٹ لیسٹ 2 اور جو لائن اپ کیے وہ کر لیں. بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں جی, وہ کر لیں, پھر ہم کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا. تھوڑی سی اپڈیٹ کراچی کی سڑکوں کے حوالے سے. جو سڑکیں ٹوٹی تھیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے. یہ اچھی بات ہے, تو مجھے لگا کہ اس بات کو اچھی بات کی نہیں, اچھی ایکنالج کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہے, ایک بات جو کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ, بن شکر ہے بن رہی ہے سڑکیں. نو اٹ از اوکے پلیز, نو اٹ از ویری مچ اوکے. تو بنائے سڑکیں, اچھی بات ہے جو کام ہو رہا ہے. آئی تھنک اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کے لیے نہیں ہاٹ بائٹس پہ, بٹ وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ اینجلینا جولی لینڈڈ ان پاکستان. ایک سیکنڈ, یہ ہم ٹائٹل بریک کے بعد یہ کریں گے. ہاں آئی مین آف کورس, ٹھیک ہے چلیں, ٹائٹل بریک کے بعد آج ہم بات کریں گے فردوس جمال صاحب کے کامنٹس کے بارے میں جو انہوں نے ہمایوں سعید صاحب کے بارے میں دیے, اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری ہمایوں سعید صاحب سے بات ہوئی. اوہ یہ بات ہوئی نا پھر, اور ہمایوں سعید صاحب کا کیا ریئیکشن ہے. میں بغیر آپ کی بات جانے بتا سکتی ہوں کہ کیا ہوگا. کیا اچھا چلیں رک جائیں, پہلے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمایوں کا کیا ریئیکشن ہوگا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمایوں نے ایکچوئل ریئیکشن کیا تھا. ایکچوئل ان کا ریئیکشن کیا تھا. بڑا مزے کا ان کا ریئیکشن تھا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمایوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا اور آمنہ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, تو وہ ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے ایک اور بڑا تھوڑا سا سینسٹیو ٹاپک بھی ہے, جو کہ فیروز خان کی سیپریشن کی, ان کی ڈیورس کی خبریں آ رہی ہیں. ان کی اہلیہ, سابق اہلیہ یا اہلیہ, وہ آپ بتائیں گے, کنفرم کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا نہیں ہے کہ ان کی انڈیڈ ڈیورس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور ایک ٹاپک پچھلے ہفتے کیونکہ ہم نے ہاٹ بائٹس ریکارڈ کر لیا تھا, اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ریشم سے ریلیٹڈ. ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں وہ دریا میں کچھ پھینک رہی ہیں, گوشت اور روٹی, اور ساتھ میں جو ان کے لفافے ہیں وہ بھی پھینک رہی ہیں. اس کے اوپر بڑی ہیو اینڈ کرائی ہوئی. تو اس کے اوپر بھی آپ کا ہم اوپینین لینا چاہیں گے آمنہ جی, کہ آپ کیا سمجھتی ہیں ٹھیک ہے یہ ریشم جی کا جو یہ ایکشن تھا. اس کے بعد جو کرٹیسزم ہوا, اس کے بعد پھر ہم نے مزید ان کی ایک ویڈیو دیکھی اب جو وہ صفائی کر رہی ہیں. تو اس سارے مدعے کے اوپر آپ کا کیا تبصرہ ہے. اور ہم بات کریں گے, جیسے ہم نے کہا بریفلی, اینجلینا جولی ہیز لینڈڈ ان پاکستان, اس کے اوپر بات کریں گے. میرا ہم نے شہباز شکری اور ایما بیگ کی اس پہ سیپریشن پہ نہیں بات کریں گے, کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم ضرور. آپ زیادہ انٹرسٹڈ لگ رہے تھے مجھے لگا. ہاں میں نے کچھ انویسٹیگیٹ کی ان چیزیں, ٹھیک ہے, ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کیا بات کر سکتے ہیں. میں اور آمنہ یہی ہیں, کہیں نہیں جا رہے. آپ کو ملتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی ٹائل بریک کے بعد. جی آمنہ جی, تو کس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہیں گے سب؟ اینجلینا جولی لینڈڈ ان پاکستان ٹوڈے. آج منگل کو ہم ریکارڈ کریں, منگل آج کیا تاریخ ہے, 20 تاریخ جی, 20 ستمبر کو اینجلینا جولی پاکستان پہنچی, کراچی ایئرپورٹ پہ ان کو دیکھا, اور وہ ڈائریکٹ وہاں سے چلی گئی بدین کی طرف, دادو بدین, اور وہ وزٹ کرنی ہے. اینجلینا جولی از
representative of UNHCR جی اور UNHCR جو کہ United Nations Human Center for Refugees, جی if I'm not mistaken. something for refugees. For refugees جو UN کی ایجنسی فار ریفیوجیز ہے جی. اس کی وہ بہت لمبے عرصے سے اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, ایمبیسڈر ہیں ایمبیسڈر ہیں, اور وہ بہت زیادہ دنیا بھر کے جو جگہیں ہیں وہ وزٹ کر چکے ہیں. پاکستان میں بھی وہ پہلے آ چکی ہیں, آئی تھنک 2010 میں جب فلڈز آئے تھے, اور وہ آئی ہیں یہاں پہ, بڑی اچھی بات ہے. جی ہم اس کانٹیکس میں بھی امپورٹنٹ ہے, ہم ایک دو ہفتے پہلے ہم نے بات کی یار کہ کچھ لوگوں, مہوش نے ٹویٹ کی, ہارون نے ٹویٹ کی کہ بالی ووڈ کی طرف سے کسی نے کوئی بات نہیں کی, بٹ ہیئر ویو گاٹ ون آف the biggest stars. So this is not the first time that Angelina has come to Pakistan. She came for the 2005 floods or earthquake. And then she came in 2010 again جب flooding ہوئی تھی. یہ تیسرا وزٹ ہے ان کا. یہ وزٹ ان کا IRC کے ساتھ ہے, which is International ریسکیو کمیٹی, اور وہ دیکھنے آئی ہیں کہ جو فنڈز مل رہے ہیں اور جو ایڈ مل رہی ہے وہ جگہ پہ پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. تو وہ غالباً کراچی سے دادو گئیں بائی ہیلی کاپٹر, اور وہاں پہ انہوں نے اس پوری ایریا کا سروے کیا ان اے بوٹ, بیکاز آبویسلی وہ ساری فلڈڈ ہیں ایریاز. تو صحیح ہے. آپ کو اب مجھے سر میرا کویشچن یہ ہے پوچھنے کا کہ ڈز دی انٹرنیشنل کمیونٹی ریئلی نیڈ to be told کہ کتنی ڈیوسٹیشن ہے. 33 million people have lost their homes and livelihoods. نہیں, بات یہ ہے آمنا کہ وہی والی آئی بالز, جب ایک اتنا دنیا کا اتنا مشہور سب سے بڑا, میں بڑی امپریسڈ ہوں جو رپورٹ انہوں نے نکالی ہے کہ پاکستان creates 1% of the carbon emissions and it has been affected, like it's the top, one of the top countries to be affected by them. One of the top 10 countries. تو ہمیں ایڈ مانگنی نہیں چاہیے. ایڈ ہمارا حق ہے, میرا تو خیال ہے. حق ہے. We do not need to, we should not be asking for this aid. Assistance. No, they need to clean up the mess that they have made in our country. This is not a mess we have made. We have made enough messes of our own. But this is not it. This is not our mess. I beg your pardon. It's United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR. جی. تو میں نے کچھ کامنٹس دیکھے کہ ہمارے لوکل سیلیبریٹیز تو نہیں گئے ان وزٹس پہ. آئی بیگ ٹو ڈس ایگری. حدیقہ کیانی نے بہت کام کیا ہے, اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہمیں یہ پہلے مینشن کرنا چاہیے تھا الگ سے. حدیقہ جی نے جو آئی تھنک انہوں نے پورے ولیجز اڈاپٹ کیے ہیں, اور ان کی ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہے, اپنے ذمہ, وداؤٹ اینی لائک ایکسٹرنل گورنمنٹ سپورٹ یا کسی ایجنسی کی مدد کے بغیر. تو یہ کہنا بالکل سراسر غلط ہے. مریم نفیس کو ہم نے دیکھا, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ بھی بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں, وہ خود ایڈ لے کے گئی ہیں, بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے پہنچائی ہے ایڈ. اور بہت سارے ہمارے سیلیبریٹیز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. عاصم اظہر نے ایک کانسرٹ ابھی ریسنٹلی آرگنائز کرایا, اس کی ساری جو ڈونیشنز ہیں وہ جائیں گے. ہم ٹی وی نے, ہم نے پہلے بھی بتایا, انہوں نے ایک ٹیلیتھون بھی کیا, پھر انہوں نے مینشن ابھی کیا ہے کہ جو ان کے جو سیلز ہیں اوارڈ شو کے ان ٹورنٹو, اس کی سرٹن پروپورشن جو ہے وہ فلڈ وکٹمس تک پہنچائی جائے گی. سو یہ کہنا غلط ہے کہ لوکل سیلیبریٹیز نہیں کرے, بٹ یہ اچھی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا انٹرنیشنل سیلیبریٹی اسٹار آیا ہے, اس وجہ سے آبویسلی زیادہ آئی بالز ملیں گے. اور اگر خصوصاً وہ آپ نے بتایا IRC کے ساتھ آئی ہیں ٹو انشور کہ صحیح جگہ پہ ایڈ پہنچی, تو اور اچھی بات ہے. ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, تو یہ تو اچھا ہے. جی, مزید کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, یہی ہے کہنے کے لیے, اور کیا ہے میرے پاس کہنے کے لیے. تو اچھی بات ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ کر رہا ہے تو آپ وہ لوکل تو نہیں کر رہے, کر رہے ہیں یار سب اپنے اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں. کچھ کوائٹلی بھی کر رہے ہیں, کچھ کوائٹلی بھی کر رہے ہیں. مفتی مینک بھی آئے ہیں پاکستان. اچھا, ہاں, وہ ہی از آلسو ہیئر, اور ان کی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی, پکچرز دیکھی. ہی از ان انٹیریئر سندھ آئی بلیو, وہاں پہ وہ بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بالکل. جی, غصہ ذرا مجھے اس چیز کا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ وی آر آسکنگ فار ایڈ, اور ہمیں وی شوڈنٹ ہیو ٹو آسک. یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمارا کیا ہوا میس ہے اور ہمیں وی نیڈ سمبڈی ٹو ہیلپ اس آؤٹ آف اٹ. یہ میس ہم نے نہیں کریٹ کیا, یہ واقعی فرسٹ ورلڈ نے کریٹ کیا ہمارے لیے, اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ وہ ہمیں ہیلپ کریں. میں نے ابھی ایک نیوز آرٹیکل دیکھا تھا, اس میں
ایک US لا میکر نے ایکچولی اس بات کے اوپر بڑا زور دیا ہے جی اور بولا ہے کہ یار کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ نیئرلی انف فار پاکستان, بالکل we need to do more. yeah So I think people around the world, lawmakers around the world are quite aware of this. اور جس طرح سے ہمیں اندازہ بھی ہے کہ انٹرنیشنلی دوسرے ممالک نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, جی کر رہے ہیں سب, تو سب کو ذمہ داری کا احساس ہے, لیکن اٹس ناٹ انف. $30 بلین کا جو ہے یہ UN کا ایسٹیمیٹ ہے. 30 بلین that's a lot of money, that's a lot of money جو یہ کاسٹ ہے ابھی اس سال کے فلڈنگ کی. تو آپ سوچیں یار $30 بلین بالکل کہاں سے لائیں بالکل ہمیں غریب ملک ہے. ایسا ہی ہے. دوسرا ٹاپک آپ نے کس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہیے؟ آپ شروع ہو جائیں بس. فیروز خان کے بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جی ان کی پہلے بھی خبریں آئی تھیں سیپریشن کے بارے میں, جی اب خبریں آئی ہیں کہ ان کی دوبارہ اس طرح کی ہی واز اسپاٹڈ ایٹ آئی تھنک سول کورٹ اور سم تھنگ. ایکچولی آج وینسڈے ہے, آج جب یہ ہاٹ بائٹس لگ رہا ہے آج ان کی ہیئرنگ تھی. اچھا جی آج ان کی کورٹ ہیئرنگ تھی. جہاں تک میری اطلاع ہے ڈیورس ہو چکی ہے. اچھا سیپریشن اب نہیں ہے. سیپریشن 3-4 مہینے سے تھی, وہ اب فارملی ڈیورس ہو گئی ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے. اور وہ فائل کر رہے ہیں اپنے بچوں کو وزیٹیشن رائٹس لینے کے لیے. اچھا جی کیونکہ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ تھوڑی ایکریمونیس ہے ان کی پوری سچویشن. جیسے ہمیشہ ہائے کشیدگی کا عالم ہے, تھوڑا سا کشیدہ صورتحال. جی ایکریمونی جی. تو جیسے ہمیشہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی. اور مجھے جو میرے ان سے بات کرنے سے اندازہ ہوا ہے کہ ان کو بچوں کو ملنے کے رائٹس اتنے نہیں ہیں, تو وہ کورٹ میں ابھی فی الحال نہیں ہے, کورٹ میں وہ ملاقات کر رہے ہیں بچوں سے. تو ظاہر بات ہے سلطان 3 سال کا ہے اور فاطمہ تو میرے حال 6 مہینے کی بھی نہیں ہے, تو زیادہ کلوز وہ سلطان سے ہیں کیونکہ وہ obviously اس کے ساتھ انہوں نے زیادہ وقت گزارا ہے, وہ بڑے ہیں. بٹ پھر بھی 6 مہینے کی بچی کو تو پتہ بھی نہیں نا ہوگا کہ ابھی فی الحال کہ کیا ہے, لیکن 3 سال کے بچے کو تو پتہ ہے. تو وہ ان کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے وہ ان کی رائٹس کے لیے ہو رہی ہے, بچوں کی وزیٹیشن کے لیے. ٹھیک ہے. سو ڈیورس آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی فائنلائز ہو چکی ہے, اب جو ان کی لیگل جو بھی چیز چل رہی ہے وہ بچوں کی کسٹڈی کے لیے. جی جی بالکل. اب نا ہم اکثر بات کرتے ہیں, ہم ڈراموں کے کانٹیکسٹ میں بھی, کہانیوں کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو کسٹڈی ہوتی ہے اس طرح کی, یہ تو عموماً کورٹ والدہ کو سائڈ کرتا ہے زیادہ. جی تو اس کیس میں آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل انفارمیشن یا نالج ہے اس طرح کی؟ نہیں, مجھے صرف یہ پتہ ہے, اور ان دونوں کو لے کے نہیں بلکہ کسی بھی فیملی کو لے کے, کہ جب بھی اس قسم کی کوئی سیپریشن ہوتی ہے ماں باپ کی یا ڈیورس ہوتی ہے تو سفر سب سے زیادہ بچے کرتے ہیں. سب سے زیادہ بچے کرتے ہیں, اور ایک بچہ تو ان کا بہت چھوٹا ہے. تو اللہ میاں ان بچوں کے لیے زندگی آسان کرے. اور یہ کبھی بھی یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اور یہ ظاہر بہت تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں. ڈو وی نو کہ کیونکہ اوبیسلی ابھی اگر 6 مہینے کی فاطمہ کی 6 مہینے عمر ہے تو مے بی دے ٹرائی ٹو میک تھنگز ورک, کیونکہ پہلے بھی ان کا تھا ایشوز تھے, جی نہیں ریزالو ہو سکے. جی ایسا ہی ہے. بیونڈ دیٹ وی ڈونٹ ہیو اینی مور انفارمیشن کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. اصل میرا اپنا خیال ہے کہ جو 2 لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ کسی تیسرے بندے کو نہیں پتہ ہوتا. اور اگر آپ کسی سے بات بھی کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بندے کا سائڈ پتہ ہوگا, دونوں کا نہیں پتہ ہوگا. تو آپ کبھی بھی کسی کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بیچ میں یہ ہوا اس لیے یہ طلاق ہوئی. ہمیں نہیں پتا کہ کیوں ہوئی, مگر اوبیسلی 2 لوگوں کی نہیں بنی آپس میں, اس لیے انہوں نے سوچا کہ طلاق لینا ہی بہتر ہے. چلیں تو ایٹ لیسٹ اس اسپیکولیشن کو شوڈ ریسٹ ناؤ کہ فیروز اور ان کی سابقہ اہلیہ ان کے بیچ میں کیا تعلقات ہیں کیا ہے. تو وہ آمناز کنفرم کہ انفارچونیٹلی ڈیورس فائنلائز ہو چکی ہے. مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دا کڈس. جی کسی کے بھی بچے ہوں اوبویسلی کہ بہت ہی اتنی ینگ, ایک 3 سال کا بچہ ہے, ایک 6 مہینے کی بیٹی ہے. میں تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے کتنا یہ ٹرومیٹک, ایک اتنی چھوٹی عمر میں ہی ایک وہ لگ گیا نا, اسٹیمپ لگ گیا اس طرح کا. جی اور اللہ آسانی کرے ان کے لیے, بچوں کے لیے اسپیسیفکلی اللہ بہت آسانی کرے, اور فیروز اور علیزے کے لیے بھی اللہ آسانی کرے. اللہ کرے کہ ان کا آگے کے جو ٹائم ہے وہ بہتر ہو. جی we can only pass on our prayers and best wishes. بالکل. And to Feroze's fans and to everybody else, I'd just like to make a little request کہ obviously یہ وقت
کسی بھی انسان کے لیے, چاہے وہ اسٹار ہو نہ ہو, عام لوگ ہوں, ان کے لیے obviously goes without saying کہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے. تو ایٹ دس ٹائم آئی تھنک, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا, مجھے بھی 1-2 DMs آئے کہ وہی جو یوزول فنگر پوائنٹنگ والے ہوتے ہیں کہ یوں ہو گیا تو اس نے یوں کیا. آئی تھنک اس طرح کی باتوں سے ریفرین کریں, اور آئی تھنک گیو دیم دیٹ اسپیس where they can deal with whatever they're going through. جی ٹھیک ہے. ریشم آمنہ جی, ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی بڑی کہ وہ ایک دریا کے کنارے پل پہ کھڑی ہو کے تو وہ گوشت بھی پھینک رہی ہیں. پھر انہوں نے گوشت جس لفافے میں تھا پلاسٹک کی تھیلی میں وہ بھی اندر پھینک دی. پھر انہوں نے ڈبل روٹی پھینکی اور ڈبل روٹی کا ساتھ میں جو تھیلا تھا وہ بھی انہوں نے پھینک دیا. اور اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا کہ یار یہ کیا کریے. مجھے لگا کہ یہ اس بات کے مترادف ہے کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی لان میں پانی دے رہا ہو, یو نو, اٹ کائنڈ آف ڈیفیٹس دی پرپز. تو مجھے وہی والی فیلنگ آئی کہ مطلب آپ ایک طرف ایک اچھا کام کر رہے ہو, ساتھ میں آپ تھیلی پھینک رہے ہیں پلاسٹک کی, تو آبویسلی جو جس نے بھی دیکھا اس کو یہ آڈ لگا. شنیرا اکرم نے بڑی ٹویٹیں کی, آئی تھنک 3-4 بار کی. اس کے اوپر پھر ارمینا نے ان کو, شنیرا کو کہا یار کہ بس کر دیں, کتنا آپ کریں گی. ریشم کی پھر ایک ویڈیو آئی, انہوں نے معافی مانگی unabashedly, مطلب اسٹریٹ فارورڈ, انہوں نے کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کی. انہوں نے کہا جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں پورے پاکستان سے, اپنے فین سے, ہر ایک سے, میرے کیریئر کی یہ سب سے بڑی مجھے معاف کر دیں. انہوں نے معافی مانگی. اور پھر ایونچولی اب ریشم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جہاں پہ وہ 2 ویڈیوز ایکچولی, ایک ویڈیو انہوں نے پوسٹ کیا جہاں وہ دیگ پکا رہی ہیں. وہ تو پہلے کی تھی, if I'm not mistaken. میں نے بعد میں دیکھی. if I'm not mistaken, وہ جو دیگ پکانے والی ویڈیو ہے وہ پہلے کی ہے. ٹھیک ہے. unless وہ کوئی اور دیگ پکا رہی ہوں, میں نے وہ کافی پہلے دیکھی تھی. اب جب انہوں نے ایک فائنل ویڈیو پوسٹ کی اس میں وہ کچرا صاف, کمیونٹی سروس ٹائپ, وہ کچرا صاف کرنے کی. جی, تو اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ ویڈیو کیا آپ کا؟ اچھا, تو پہلی چیز تو یہ کہ آبویسلی جب میں نے دیکھا تو مجھے آڈ لگی وہ ویڈیو بہت زیادہ. 2-3 وجوہات تھیں اس کی آڈ لگنے کی. پہلی بات تو یہ تھی کہ اوبیسلی یہ وہ ویڈیو نہیں تھی کہ کسی نے پیپرازی مومنٹ میں یہ ویڈیو بنائی ہو, یا ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے اور کسی نے اسنیک اپ کر کے بنا کے لیک کر دی. ایسا نہیں تھا. وہ اوبیسلی ایک ویڈیو بنائی گئی تھی لگانے کے, اس میں ریل تھی وہ ان کی اس چھوٹی سی ایکشن کی. تو وہ مجھے آڈ لگا کہ شاید وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری چیز مجھے آڈ یہ لگی کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, اور ٹھیک ہے ہمیں اپنے ارد گرد کے جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے, لیکن پریمیم گوشت پانی میں پھینکنا مجھے ٹھیک نہیں لگا. کیونکہ وہ گوشت وہ والا تھا جو اسٹائروفارم کی پیکیجنگ میں آتا ہے, تو اوبیسلی وہ پریمیم میٹ تھا. اگر آپ گوشت والے سے چچڑے اٹھا رہے ہیں یا کاسٹ اوے میٹ جو ہوتا ہے وہ اٹھا رہے ہیں, تو وہ آپ پھینک رہے ہیں. اور یوزلی چیلوں کو لوگ وہی ڈالتے ہیں, ہڈیاں ہوتی ہیں یا لیفٹ اوورز ہوتے ہیں. یہ پریمیم میٹ تھا, تو مجھے بڑا آڈ لگا کہ یار لوگوں کو تو نہیں مل رہا گوشت. 1800 روپے کلو ہے آج کل, اور اس کو آپ مچھلیوں کو ڈال رہے ہیں جو کہ گوشت کھاتی بھی نہیں ہے. مطلب مچھلیاں تو کارنیورز کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں, پراناز بھی ہوتی ہیں, بیراکوڈاز بھی ہوتی ہیں, وہ حلال ہوتی ہیں. شارک نہیں, کچھ مچھلیاں کارنیورس ہوتی ہیں, مگر آپ کے راوی میں تو ایسی, جو بھی راوی تھا نا, راوی ہوگا, اور کون سا چناب ہوگا یا جہلم ہوگا یا ستلج ہوگا, شاید جناب تک نہ گئی ہوں وہ جہلم تک, لیکن گوشت نہیں مچھلیاں عموماً کھاتی. اور ڈبل روٹی اگر آپ پھینک رہی تھی تو ٹھیک تھی, گوشت مجھے آڈ لگا پہلی بار. پھر جب لفافہ پھینکا تو وہ تو دل پہ لگانا جا کے کہیں یہ کیسی سروس ہے. تو اوبیسلی برا بہت لگا, اور سوچا بھی انسان نے کہ یار یہ جہالت ٹائپ چیز ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ایک ایسا بندہ جو کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹلی کسی نے فوٹیج بنا لی, آپ کو پتہ ہے آپ ویڈیو پہ ہیں, تو اتنے آپ ٹون ڈیف ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ پلاسٹک پھینکیں گے پانی میں. تو وہ تو تھا. پھر انہوں نے اپولوجائز کر لیا تو بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. ان کے اپولوجائز کرنے سے پہلے جو ریئیکشن ہے اس کے بارے میں آپ نہیں, ریئیکشن ہمیشہ اوور ریئیکشن ہوتا ہے. ہاں, اگر 1.5 کروڑ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, میں کہتی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن لوگ گالیاں نکال رہے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کو بلو دا بیلٹ اٹیکس کر رہے ہیں, پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں. آف کورس میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ وہ ٹھیک تھا. وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے؟ گالیاں نکالنا کب کسی چیز کا علاج ہے یا کسی چیز کا ایک ڈگنیفائڈ ریئیکشن ہے؟ نہیں ہے. گالیاں تو آپ کسی کو نہیں نکال سکتے. اچھا, انہوں نے معافی مانگ لی اور اب انہوں نے ایک اور ویڈیو پوسٹ کی جو کچرا اٹھانے, اس کے بارے میں کیا کہوں گی؟ I think she's done enough.
obviously ان کا دل صحیح جگہ پہ ہے. دیکھیں میں نے دیکھیں ٹرانسلیٹ کیا ہے, ہارٹ از ان دا رائٹ پلیس. ان کا دل ان کا صحیح جگہ پہ ہے, ان کی نیت صاف ہے. میں آمنہ اس دن بھی یہی بات کر رہا تھا. دیکھیں میں کسی کی نیت, میں کون ہوتا ہوں جاننے والا, ہم کسی کی نیت نہیں سمجھ سکتے, جان سکتے ہیں, بٹ اگر کوئی پیسے دے کے پوسٹ لگوا رہا ہے کہ یار کہ یہ میں نے ڈونیشن دیا ہے, تو پھر تو نیت صاف ہے نا. اس کیس میں تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا کہ یار کہ یہ پروموشن چاہ رہے ہیں. سو ریشم جی کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا نیت ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے, ہوتا نا کہ یار کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے سیکھیں کہ یار کہ آپ نے جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے, تو ٹھیک ہے وہ بھی ان کی نیت ہو سکتی ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس چیز کو پروموٹ کیا گیا کہ یار کہ میں دیکھو یہ کر رہی ہوں, یہ ایک ایکٹ ہے. یہ تو وہی بات ہے, آپ کہیں کہ جی اینجلینا آئی ہیں تو یہ فوٹیج لگانے کی کیا ضرورت ہے, آپ شو کر رہے ہیں کہ جی وہ آئی ہیں اور وہ کر رہی ہیں, تو وہی بات ہے نا. وہی بات ہے, بالکل بالکل. مفتی مہنگ آئے ہوئے ہیں اگر تو اب آپ ان کی تصویر کیوں لگائیں. مگر آپ کو آپٹکس ملتے ہیں, آپ کے اور لوگ انکریج ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی سیلیبریٹیز ہیلپ کریں, آپ بھی کریں, تو وہ اینگل ہو سکتا ہے. ہاں پلاسٹک کی تھیلیاں انہوں نے پھینکی پانی میں, obviously a tone deaf movement, نہیں کرنا چاہیے تھا. اب آپ سوچیں نا, اینجلینا جولی کشتی پہ بدین پھر رہی ہیں, بڈو پھر رہی ہیں, کیا کہاں ہے وہ بدین نہیں, دادو, ہاں اس ایریا میں پھر رہی ہیں, اور وہ کچھ کھاتی ہیں, شنیل کا بیگ لے کے, ہاں یہ پرفیکٹ, شنیل کا بیگ لے کے وہاں پھر رہی ہیں. لوگ کہیں گے کہ یار بیگ بیچ دو یار, $10,000 کا بیگ ہے, کافی لوگوں کے. حالانکہ جو بیگ ان کا تھا میں نے نوٹس کیا, میں نے کہا آپ سے پوچھوں گا کہ ان کا بیگ ایک جو انہوں نے جب وہ جہاز سے نکلی ہیں, تو جب ان کا یار ڈیزائنر بیگ ہی ہوگا نا, obviously مطلب اینجلینا جولی ہیں, مطلب واکیز کا بیگ لے کے تو نہیں وہ آئیں گی نا, مطلب obviously ڈیزائنر بیگ ہوگا. لیکن اگر وہ فار ایگزامپل بن کباب کھا کے اور ریپر اسی پانی میں پھینک دیتی ہیں, تو obviously ایک ہیو نہیں یار وہاں پہ بیٹھی ہوئی اور کوئی بہت سامنے بریانی کی پلیٹیں اور مطلب دعوت ہو رہی ہے وہاں, دعوت ہو رہی ہے, تو obviously لوگ کہیں گے کہ وہ صحیح نہیں ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان سے ہوا وہ غلط تھا, بٹ آئی تھنک شی از ڈن انف ٹو میک امینڈس. انہوں نے اپولوجائز, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یار انہوں نے کہا میری زندگی کی سب سے, میرے کریئر کی سب سے بڑی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, انہوں نے اپولوجائز کر لیا, امید ہے وہ آئندہ پلاسٹک نہیں پھینکیں گی, ایسے ختم ہو گئی بات. ختم. لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ہیو اینڈ کرائے نہ ہوا ہوتا تو جتنا یہ اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے یار کہ آپ نے یوں نہیں کرنا, وہ اویئرنیس بھی نہ کریٹ. نہیں, ہیو اینڈ کرائے تو ہونا چاہیے تھا, میں تو کہہ رہی ہوں ہیو اینڈ کرائے بالکل ٹھیک ہوا ہے, بٹ لمٹس میں, گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے, بدتمیزی پہ نہیں آنا چاہیے. وہ تو ہمارا فیوریٹ وہ ہے نا, ادھر تک نہیں رکنا, ہو گھر چھوڑ کے آنا, نہیں بدتمیزی پہ نہیں آنا چاہیے, گھر چھوڑ. ہاں ڈیفیٹ دا پرپز آلسو. جہاں بدتمیزی کی بات ہو رہی ہے, کس نے کس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے پتا نہیں, ہم تو ایک ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں. اوکے رائٹ یاد آیا, ہم ایک ٹاپک ڈسکس کرنے لگے, ہم بات کرنے لگے فردوس جمال صاحب کے بارے میں. فردوس جمال صاحب obviously کس کو نہیں پتا, پاکستان کے بہت ہمارے لیجنڈری اداکار ہیں, بڑے مایہ ناز اداکار ہیں, بہت ان کا باڈی ورک ہے, بہت کام کیا انہوں نے. وہ تھے احمد علی بٹ صاحب کے شو میں. احمد علی بٹ صاحب کے شو کو ہم نے ابھی ریسنٹلی ڈسکس کیا تھا, ایک اور ہاٹ بائی میں خلیل الرحمان قمر کو لے کے. ایک ہاٹ بائی خود بن گیا, خود وہ شو بن گیا, سپر اوور آئی تھنک اس کا نام ہے. وہاں پہ ایک سیگمنٹ تھا جہاں پہ احمد علی بٹ نے فردوس جمال صاحب کو کچھ ایکٹرز کی پکچرز دکھائیں اور ان کو بولا کہ ان کو آپ ریٹ کریں آؤٹ آف 10 آن دیئر ایکٹنگ اسکلز. سب سے پہلے انہوں نے ایک کلپ چلائی, فیصل قریشی صاحب کا پکچر چلائی, اس کو ان کو فردوس جمال صاحب نے کتنے نمبر دیے؟ میں نے نہیں وہ کلپ دیکھا, میں آپ کو پوچھ رہا ہوں, گیس کریں. فیصل قریشی کو فردوس جمال صاحب نے کتنے آؤٹ آف 10؟ جی 8. نہیں, انہوں نے فیصل قریشی صاحب کو دیے 4 نمبر. اوہ مائی گاڈ. جی, تو پیچھے وہ جھکتے مارنے والے سارے بیٹھے ہوتے تھے. ہاں, تو نسیم وکی تھے شکال, انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنے آپ کو لیجنڈ سمجھ کے بیٹھے ہوئے, تو آپ نے ان کو 4 نمبر. اچھا, یہ بھی انہوں نے طنز مار دیا کہ وہ انہوں نے وہ سمجھ کے بیٹھے. جی, تو اس طرح کی بات ہوئی. پھر انہوں نے دکھایا جی اعجاز اسلم صاحب کی تصویر, تو اعجاز اسلم صاحب کو کتنے نمبر دیے ہوں گے؟ اگر ان کو 4 دیے ہیں تو ان کو تو 2 ہی دیے ہوں گے. نہیں, فردوس جمال صاحب نے اعجاز اسلم صاحب کو بھی 4 نمبر دیے. جی. پھر ایک خاتون تھی وہاں پہ ساتھ میں بیٹھی ہوئی, انہوں نے یہ بولا فردوس جمال صاحب کو, اچھا آپ ایک کام کریں, آپ ہمایوں سعید کو بھی تو تسی پنجابی میں تسی ہمایوں سعید نو بھی تے دیو, انہوں نے بارے دسو انہوں نے کتنے نمبر دیے. انہوں نے کہا انہوں تے چھڈ ہی دیو, اودی تے نہ آواز ہے, نہ باڈی لینگویج ہے, نہ انہوں کردار کرنا آندے نے, نہ کوئی کیریکٹر ہے.
تو انہوں تو چھڈ ہی دیو. تو نسیم وکی صاحب نے بولا کہ سارے اندر نمبر رل کے بھی انہوں نے پورے نہیں ہوتے, مطلب سب کے نمبرز اگر ایڈ کر دیں پھر بھی ہمایوں سعید کو اتنے نمبر نہیں مل سکتے. اور پھر احمد علی بٹ صاحب نے کہا نہیں وہ تو بڑے ان کے سپر سٹار ہیں پاکستان کے. تو فردوس جمال صاحب نے آگے کہا کہ وہ تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے لوگوں کو. اور پھر جو ہے ایک کسی پیچھے بندے نے کہا کہ جی ان کی تو سپلی آ گئی. تو پھر فردوس جمال صاحب نے کہا پشتوں میں جوتی کو سپلی کہتے ہیں, اس کی سپلی آ چکی ہے. ویسے سپلی جو ہے نا جوتی کو کہتے ہیں پشتوں میں سپلے. یہ ایک پوری کانورسیشن ہوئی, میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ آ چکی ہے, یہ کانورسیشن ہے, اٹس ایوری ویئر. اور اس کے اوپر آمنا بڑی ڈسٹیسٹفل کانورسیشن ہے یہ. اچھا, اب فردوس جمال صاحب کے بارے میں ایک بات یہ بھی میں obviously آپ سب کو یاد ہوگا, this is not the first time he's made such remarks. obviously ماہرہ خان کے بارے میں اس سے پہلے وہ بات کر چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے فیصل قریشی کے شو کے اوپر مارننگ شو میں وہ آئے تھے ایز اے گیسٹ, اور انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ایک بڑی شی از ناٹ ہیروئن مٹیریل کوٹ ان کوٹ, اور وہ تو بڑی میڈیوکر سی ہیں. اور ان کی عمر کے بارے میں, ماہرہ کی عمر کے بارے میں انہوں نے ساتھ میں ذکر کیا تھا کہ ان کی تو عمر بھی بہت زیادہ ہوگی, اس عمر میں عورتیں جو ہے ماں کے رول کرتی ہیں. اور انہوں نے کہا وہ تو ماڈل ٹائپ ہے, ویری میڈیوکر. یہ ماہرہ خان کے بارے میں کہا تھا انہوں نے. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ عمران اشرف کے بارے میں بھی کامنٹ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی نے ایک انٹرویو میں سے پوچھا کہ عمران اشرف نے بھولا کا کردار کیا, بڑا اچھا کیا, بڑی پذیرائی ملی انہیں, بڑی تعریف ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایکٹنگ جو تھے ہی واز being pretentious and not behaving. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو اب ایکٹنگ کی ٹرمینالوجی میں آپ کو کیا سمجھاؤں اور کیا بتاؤں, بٹ وہ جو کردار انہوں نے نبھایا عمران نے, وہ پریٹینڈ کرے تھے, وہ ایکچولی بیہیو نہیں کرے تھے اس طرح سے. بہت سارے ایسے ایکٹر ہیں جو یہ کردار پہلے کر چکے ہیں. آپ لوگوں نے فردوس صاحب کے الفاظ ہے کہ آپ نے وہ نہیں دیکھے جنہوں نے اس کو بیہیو کر کے دکھایا. تو عمران جو تھے وہ بیہیو نہیں کر سکے اس کو. سو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ فردوس جمال صاحب آپ پوچھیں میرا کیا خیال ہے. جی آپ کا کیا, آپ خود ہی بولتے جاتے ہیں, مجھے پوچھتے ہیں. جی میں نے کہا پہلے بتا دوں. اب یہ تینوں باتیں سن کے جو انہوں نے ہمایوں کے بارے میں کی, اور ماہرہ کے بارے میں کی, اور پھر عمران کے بارے میں کی, میں ان کی یہ بات کرنے کے حق کو کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ انہوں نے ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ان کی ایک اوپینین ہے, اور وہ اوپینین ان سے پوچھی گئی ہے کہ آپ بتائیں آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے کہا میرا نہیں خیال ان کو ایکٹنگ آتی ہے. یہ ان کا پورا حق ہے. اگر وہ نہیں سمجھتے ان کو ایکٹنگ آتی ہے تو اتنا کہنا بھی ان کا حق ہے, اور یہ اگلوں کو سن بھی لینا چاہیے, جس میں کوئی غلط نہیں ہے. لیکن جو آگے پیچھے انہوں نے باتیں لگائی ہیں ساتھ کہ وہ ہیرو مٹیریل نہیں ہے, یا آگے پیچھے, اور ٹون بہت میٹر کرتی ہے, وہ مجھے لگا ہے بڑا ہی انڈگنیفائڈ ہے. ایسے کون کہتا ہے کسی کے بارے میں؟ اوور ٹو می. جی ضرور. میں آپ کی اس بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی کسی کے اوپر فرض نہیں ہے اور کوئی کسی کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اداکار کو بہترین اداکار سمجھے. ہاں بالکل, وہ کیوں کہیں. دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, دنیا میں, بالی ووڈ میں, ہالی ووڈ میں, ساؤتھ انڈین سنیما آپ کا دیکھیں, ایرانین سنیما دیکھیں, ٹرکش سنیما دیکھیں, برٹش سنیما دیکھیں, کورین سنیما دیکھیں, کوئی نہ کوئی ایکٹر ہوگا جو آپ کو اچھا لگے گا, کوئی نہ کوئی ایکٹر ہوگا جو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. یہ بڑی نارمل اور عام سی بات ہے. سو اگر کسی کو ہمایوں سعید کی ایکٹنگ نہیں پسند, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. کسی کو اگر ماہرہ خان کی ایکٹنگ نہیں پسند, کوئی بڑی بات نہیں. بالکل. کسی کو عمران اشرف کی ایکٹنگ نہیں پسند, کوئی بڑی بات نہیں. ان کا بالکل. بات صرف یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. بالکل. فیکٹس کیا ہے. اگر ہم ہمایوں کی بات کریں, ہمایوں سعید کا جو آخری ڈرامہ تھا میرے پاس تم ہو, آل ٹائم بلاک بسٹر ہٹ ہے پاکستانی ڈرامہ سیریل میں. ٹھیک ہو گیا. فیکٹ کی بات کر, ہمایوں سعید کی جو فلمیں آئی ہیں جتنی, ہر فلم نے پچھلی فلم سے زیادہ باکس آفس کا بزنس کیا اور ریکارڈ بنایا. اب یہ ماہرہ کا بھی دیکھ لیں جو ان کی پاپولیرٹی ہے, عمران کی بھی دیکھ لیں جو ان کی فین فالوئنگ ہے. اب یہ کہہ دینا کہ لوگوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, یار اتنے لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ اتنے لوگوں کو تو نہیں. یہ سوال تو احمد کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طرح لوگ بیوقوف بنتے ہیں. اتنے لوگوں کو کیسے بیوقوف؟ بیکاز پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ بھی نہیں صرف کہہ رہے کہ یہ برے ایکٹرز ہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں وہ بیوقوف ہیں. سو لائک اتنے لوگ کیسے بیوقوف ہو سکتے ہیں؟ یو نو, اللہ نے جس کو عزت دی ہے اور
لوگ جس کو اتنا پیار کرتے ہیں یار آپ سب کو ردی کر دیں 1 سیکنڈ کے اندر. بالکل. تو ہم یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار کہ جو ہمارے ینگ سٹارز ہیں, ینگ ایکٹرز ہیں, ان کو سینئرز کی بہت عزت کرنی چاہیے. اور بڑا ایک اکثر بات ہوتی ہے کہ یار تھوڑی سی فیم ملتی ہے, لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے ویٹرن ایکٹرز ہیں ان کو ہمیشہ بھی شائع ہوئے کہ یار وی کی ناٹ ہولڈ دم اکاؤنٹیبل بیکاز وہ اتنے بڑے لیجنڈ. بٹ جب ہمارے سینئر لیجنڈز اس طرح کی باتیں کریں گے عجیب سی ابسرڈ سی, تو ہاؤ کین وی ناٹ کال دم آؤٹ, اٹس کائنڈ آف ابسرڈ. سو آئی کالڈ اپ ہمایوں. میں نے ہمایوں کو فون کیا اور میں نے ان سے میں نے کہا باس یہ ہوئی فردوس جمال صاحب نے آپ کے بارے میں بات کی, تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر. تو آپ کو کیا لگا جو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ بتا سکتی ہیں کہ ہمایوں نے کیا کہا؟ میرا خیال ہے وہ ہنسے ہوں گے آگے سے, انہوں نے کہا چھوڑو یار کیا بات. ہنسے وہ ضرور, وہ بڑے چل موڈ میں تھے. اور یہ ایکچوئل آپ کو میں کانورسیشن بتا رہا ہوں, ہمایوں نے ہنستے ہوئے مجھے کہا, مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے, ہی سیڈ یار کہ فردوس جمال صاحب مجھے ذاتی طور پہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ گاڈ فادر میں مارلن برینڈو کی ایکٹنگ صحیح نہیں تھی. یہ ہمایوں نے مجھے بات, ہی سیڈ کہ جن کو فردوس جمال صاحب کو جب گاڈ فادر میں مارلن برینڈو کی ایکٹنگ نہیں پسند آئی تو میں کیا چیز ہوں, میں کیا چیز ہوں. تو میں نے بالکل بھی ان کی بات کو پرسنلی نہیں لیا اور دل پہ نہیں لیا. انہوں نے کہا اٹ از رادر انفارچونیٹ کہ جس طرح کی رسپیکٹ ندیم صاحب کمانڈ کرتے ہیں یا جاوید شیخ صاحب کمانڈ کرتے ہیں, انفارچونیٹلی فردوس جمال صاحب اس لیول کو نہیں ریچ کر پائے, obviously because of the bitterness. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اگر امیتابھ بچن بھی بن جاتے نا کل کو فردوس جمال صاحب, اور ان سے کوئی شاہ رخ خان یا سلمان خان کے بارے میں پوچھتا, تو انہوں نے آگے سے یہ کہنا تھا یہ کون شاہ رخ کون سلمان, یہ تو سلمان, یہ تو میرے گھوڑے تک بھی نہیں پہنچتے. تو انہوں نے کوئی قد کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کر دینی تھی. تو he said کہ I am not at all offended in any way. I wish him all the very best. اور میں ان کو ٹوٹلی معاف کرتا ہوں, اللہ ان کو خوش رکھے اور خوشیاں دے. تو as always ہمایوں was very chill about it. But I have to also say that میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو انہوں نے کہا وہ غلط تھا, اور وہ بہت انڈگنیفائڈ تھا, اور ان کا پورا جو ایک ایکسپریشن تھا اور ان کی ٹون جو تھی وہ بہت ڈیمیننگ تھی, وہ بری تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ سوالوں کا سلسلہ بھی حسن بہت برا ہے, یہ سلسلہ بھی بہت برا ہے کہ ایک سینئر اداکار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے اداکاروں کو ریٹ کریں. یہ طریقہ ہی بہت غلط ہے. کیوں بھائی, کیوں؟ ایک آبویسلی ایک پروفیشنل رائیولری بھی ہوگی, آپ جونیئر سینئر کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں. کہاں ہوتا ہے یار کسی بھی ڈگنیفائڈ شو میں کہ آپ ایک ایکٹر کو کہیں کہ جی دوسروں کو ریٹ کرو. آپ مزے میں یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے, ڈیٹ, میری, کل, اس ٹائپ کی چیزیں, فن گیمز آپ کر لیں. یا مذاق میں آپ, ایلن بہت ایسے کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے کلپس کے ڈیٹ دس ون اور دس ون, اچھا ان میں سے ایک نکال دو, پھر دس ون اور دس ون, یا نیور ہیو آئی ایور, یا 5 سیکنڈ گیمز. فن آپ کر سکتے ہیں, مگر یہ کہنا کہ جی اگر آپ بتائیں, آپ ان کو ریٹ کریں کہ یہ ایکٹرز کیسے ہیں, اور وہ بھی سینئر ایکٹر ہیں سارے, کچھ نئے کمرز نیو کمرز تو ہیں نہیں. فیصل قریشی, اجاز اسلم, ہمایوں سعید, یہ سینئر ایکٹرز ہیں, ویٹرنز ہیں, یہ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں. اور آپ پھر کہہ رہے ہیں پوری قوم, عوام ہی پوری بیوقوف کی بچی ہے. اچھا نعمان اجاز کو کتنے, نعمان اجاز بھی اینڈ میں, نعمان اجاز کو سوچیں کو بھی 5.5 ہی دیے ہوں گے, ان کو 6 نمبر دیے. چلیں ان کا, لیکن نعمان کو 4 نمبر اس کے اور آگے ہیں, تو اس لیے اگر وہ 1-2 نمبر بھی اور لے جاتا ہے تو اس کا کام پورا. مطلب ایکٹنگ کے 2 ہی دیے انہوں نے نعمان اجاز. اور سہیل احمد صاحب آئے, سہیل احمد صاحب کو کتنے دیے انہوں نے؟ کتنے دیے؟ انہوں نے کہا انہوں نے 2 زیادہ دے, 12 نمبر دیے سہیل احمد صاحب کو. شکریہ. 10 سے زیادہ بھی نمبر دے سکتے تھے. انہوں نے پھر 10 سے زیادہ دیے, سہیل احمد صاحب کو 12 نمبر دیے. تو وہی بات ہے, کوئی اگر پوچھے کہ جی آپ فردوس جمال کو کتنے نمبر دیں گے تو اوفینسو ہو جائے گا کہ سینئر ایکٹر. اچھا بائی دا وے, فردوس جمال صاحب کو آخری جو ہم نے دیکھا ابھی, اس میں دیکھا موڑ مہارا میں, جی, تو ان کی پرفارمنس, ان کو کہنا چاہیے تھا آپ اپنی پرفارمنس کو کیسے ریٹ کریں گے, یہ بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ سوالوں کا سلسلہ ہی غلط ہے. اچھا میں اس میں, یہ چیپ تھرلز والے سوال ہیں. میں اس میں ایک اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اس لیے بھی اظہار کرنا ہے, احمد علی بٹ از اے ویری گڈ فرینڈ آف ہمایوں سعید, یو نو. سو دیٹ ڈزنٹ میٹر. میں ایک بات کروں کہ ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ چلیں یار آپ چینل بلاتا ہے, obviously آپ نے فردوس جمال صاحب کو بلایا ہے, اب آپ مسالہ نکالیں گے بیچ میں سے, آپ کو پتہ ہے نیت کیا ہے نا, انٹینشن کیا ہے, مسالہ, اب مسالہ نکالنا ہے. پھر آپ بلائیں گے, پھر آپ نے ان سے obviously ان ایکٹرز کو ریٹ کرایا
جن کا آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو مسالہ نکلے گا, کوئی بٹرنس میں. مطلب خلیل الرحمان قمر کو بلانا, ان سے ایسی باتیں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں, آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا جان بوجھ کے آپ نے کیا. اچھا اب آپ کو مل گیا تو کچھ آپ لحاظ میں ہی کہتے ہیں یار کہ we'll chuck it. نہیں کیا بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا سونا مل گیا ہمیں. سونا, یہی میں کہہ رہا ہوں نا. سو اگر آپ کو 10 چیزیں مل گئی ایک انٹرویو میں سے تو 10 کی 10 نہ بھی چلائیں اگر تو کیا ہوتا ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا حسن, یہ تو خود ہی تھوڑا سا مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تھوڑی سی لحاظ آپ اس چیز کا بھی کر لیتے ہیں یار کہ یو نو دس از اے گڈ فرینڈ. مطلب اگر میرے آپ کے انٹرویو میں کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی, اور ہوتا ہے اکثر یار کوئی بات ہوتی ہے, ہم خود کہتے ہیں یار کہ نہیں اچھا لگ رہا, کاٹ دیتے ہیں, اور ہم کاٹ دیتے ہیں خود ہی. ہم ہمیں کوئی کہتا نہیں ہے کہ یار کاٹ دو, ہم خود ہی کہتے ہیں یار کہ نہیں صحیح کاٹ دو. بہت بار ایسا ہوا ہم کاٹ دیتے ہیں. سو آئی مین وائی مسٹ, میں دوستی کی آڑ میں کبھی نہ کاٹوں. دوستی کی آڑ میں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہے جو آپ کو سننے میں لگ رہا ہے یار کہ کوئی غلط چیز ہے, وہ اور چیز ہے, لیکن میرے سامنے بیٹھ کے کوئی میرے کوئی میرے کو مذاق اڑائے, میرا کوئی اگر کوئی آپ کے ویڈیو میں بیٹھ کے تو آپ نہیں مربت میں کہیں گی یار کہ نہیں اچھا لگ رہا ہے یار چھوڑو دفعہ کرو کاٹ. نہیں یا میرے کسی انٹرویو میں بیٹھ کے کوئی فیروز کی فار ایگزامپل برائی کرے یا مائرہ کی کرے, لوگ کہتے ہیں نا میرے بہت بائسڈ ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار کہ اگر انہوں نے ہمایوں سعید کو فار ایگزامپل 10 میں سے 2 نمبر دیے ہوتے وہ آپ کاٹ دیں, ٹھیک ہے 10 میں سے 2 ان کو لگتا ہے ہمایوں کو ایکٹنگ کرنی نہیں آتی, ٹھیک ہے یار اس میں تو وہ بولیں یار کہ میرے حساب سے ہمایوں ناٹ اے گڈ ایکٹر, بات ختم ہو گئی. بٹ ٹو میک اٹ اے پوائنٹ کہ نہیں ادی باڈی لینگویج بھی نہیں ہے, کوئی کردار کیریکٹر بھی نہیں ہے, کچھ رہ نہیں دو, پھر سپلی پشتوں آئی مین کہاں سے کہاں آپ چلے گئے ہیں, وہ برا لگتا ہے نا کہ میڈیوکر ہے مائرہ, اس کی تو عمر ہی نہیں ٹھیک, اس طرح کی تو لڑکیاں ماؤں کے رول کرتی ہیں, اوور ہو گیا نا. ایک آپ نے لائن پش کر دی ہے, ٹھیک ہے یو ڈونٹ لائک مائرہ ایز اے پرفارمر, دیٹس فائن, ایبسلیوٹلی, آئی ڈونٹ تھنک شی از اے گڈ پرفارمر. ٹھیک ہے وہ مسالہ مل گیا نا, چینل کو بھی مل گیا, ہوسٹ کو بھی مل گیا, گیسٹ کو بھی, ساروں کو مل گیا, بٹ آپ نہیں کرنا چاہیے. اور آئی تھنک احمد کو تھوڑا سا آگے سے بات تو کرنی چاہیے تھی نا کہ یار وہ فارمیٹ نہیں ہے نا پروگرام کا کہ وہ بات کرتے ہیں. نہیں پھر اٹس ناٹ اے گڈ فارمیٹ, اٹس ناٹ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, فارمیٹ گڈ فارمیٹ. تھوڑا سا آئی تھنک ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے ٹون بہت ضروری ہوتی ہے, بہت ضروری ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو اگر آپ کسی کو ممک کر رہے ہیں فار ایگزامپل, تو ایک آپ پیار سے ممک کر رہے ہیں اس کی ٹون بالکل فرق ہوگی, اور ایک آپ اگر بٹرنس کے ساتھ کر رہے ہیں یا یو نو تو اس کی ٹون بالکل فرق ہوگی. تو ٹون جب غلط ہے تو انسان, ہم واقعی بیوقوف نہیں ہیں, ہم بندہ پہچان لیتا ہے کہ ٹون غلط ہے, ایسی بات ہے. اور کوئی مسئلہ ہے آپ کے پاس آج؟ نہیں میں صرف یہ سوچ رہا تھا یار پوری ساری آڈینس کو بیوقوف یار یہ تو فردوس صاحب یہ تو نہیں صحیح سر. جی اچھا مجھے یاد آیا, زرنش خان نے ایک اپنا انہوں نے انسٹا اسٹوری شیئر کیا. انہوں نے کہا جی کہ کچھ سال پہلے میں فردوس جمال صاحب کے ساتھ میں کام کری تھی, تو میں نے ان کو بولا السلام علیکم فردوس انکل, ہاؤ آر یو. تو انہوں نے آگے سے کہا بی بی میں نے شو بز اس لیے نہیں جوائن کیا کہ لوگ مجھے انکل کہیں, تو ہی واز ویری روڈ ٹو می. تو آئی سیڈ اوکے فائن, السلام علیکم فردوس صاحب, آئی ہوپ یو ار اوکے. تو شی سیڈ کہ وہ بات تھوڑے پولائٹلی بھی کہہ سکتے تھے, بٹ ہی واز, اب اس کہنے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. بی بی میں نے میں نے اس لیے نہیں شوبز جوائن کیا کہ کچھ اچھا نہیں لگتا, کوئی ڈس آرڈرلی کانٹیکٹ کی بھی باتیں ہیں سیٹ کے اوپر فردوس صاحب کے حوالے سے. جی تو سینئرز ہیں ہمارے, وہ obviously you command respect yourself. جی تو نہیں command نہیں, earn it. I mean you must be able to command that respect جو آتی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, یہ ہمایوں نے جو بولا کہ ندیم بیگ صاحب اور جاوید شیخ صاحب, واقعی میں ان کی دیکھیں جاوید شیخ صاحب کے منہ سے آپ اس طرح کی چیز نہیں سنیں گے, حالانکہ انہوں نے بالی ووڈ میں کتنا کام کر کے ہیں. I once said شیخ صاحب میں تو آپ پہ آرٹیکل کرنا چاہتا ہوں, باپ آف بالی ووڈ, شاہ رخ خان کا بھی باپ پلے کیا, سلمان خان کا بھی کیا, اکشے کمار کا, کس کا نہیں کیا, بٹ ان کے بھی بے شمار انٹرویوز ہیں. از نیور یو نو مین اور روڈ ٹو ہز ینگر جونیئر ایکٹرز اینڈ ادر اسٹارز. نارملی لوگ نہیں ہوتے بدتمیز. ندیم بیگ صاحب کتنے پولائٹ ہیں, کتنے کبھی صاحب کتنے کبھی صاحب آپ نے انٹرویو ان کا کیا, سویٹ ہیں, وہ سو ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنے وہ
تو وہ سب بھی تو لیجنڈز ہیں, وہ اتنے بڑے سٹارز ہیں, اتنا کام ہے, اتنا باڈی بھی کام کر رہے ہیں, شاید وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اس لیے ان کو وہ ایک ویکیوم نہیں ہے, بٹرنس نہیں ہے. جی دیٹس ٹرو. سیڈ. کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال ہے کچھ رہ نہیں گیا, آج اور کل میں کچھ ہو گیا ہے, تو جس طرح پچھلے ہفتے بھی ہو گیا, پچھلے ہفتے بھی وہ تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں, اگلے ہفتے کور کر لیں گے. باقی میں ہم معذرت بہت مانگتے ہیں, میں تو شریف اچھے لوگ ہیں نا, اچھے لوگ ہیں ہم. لیکن دیکھیں میں نے اردو میں کوشش کی ہے بات کرنے کی آج. نہیں, مجھے تو لگتا ہے ہم ہمیشہ اردو میں صحیح بات کرتے ہیں. ہاں, وہ اکثر ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ لوگ انگریزی میں بات کرتے ہیں, آپ کیا کہیں اس بارے میں. ہماری کوشش ہے کہ ہم آن دا اسپاٹ کریں. اصولاً تو کل چلا دینا چاہیے تھا, بٹ نہیں ہو سکا. کچھ مجھے لگتا ہے آپ کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن نہیں, یو آر بیسکنگ ان دا سن لائٹ, اور مطلب آپ کچھ چل سے ہو گئے ہیں کہ میں نے 2 انٹرویو کر لیے, وہ کیا خرابی ہے. اب میں نے کبھی جتایا ہے انٹرویو کر کے کیا ہم نے, میں نے اتنے انٹرویو کر لیے, آپ کر نہیں رہی. میں نے کبھی کہا 2-3 مہینے انٹرویوز نہیں کرتے, ایسا کبھی نہیں ہوا. 2-3 مہینے آ رہے ہیں, جا کے دیکھ خود بس 2 انٹرویوز اب کر تو لیے انہوں نے, اب میرے پیچھے پڑ گئی, کچھ کرو. کیا کم ہے, کر لیے نا آپ نے, کیا ہو گیا. آپ نے جو 2 انٹرویوز کیے ہیں نا, وہ 200 کے برابر ہے, 200 کے برابر. انجوائے کرنا, مجھے بھی کرنے دیں انجوائے. ضرور میرے پہ پریشر ڈالو. تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ کمی کرنا چاہیے, چل کریں پھر کیا کہ بیچ میں پروگرام آن دا اسپاٹ تو کرنا چاہیے نا, وہ تو ہم کر سکتے ہیں. انٹرویوز اب کریں گے انشاءاللہ. نئے ڈرامے شروع ہوئے ہیں, کالا ڈوریا شروع ہوئے, کالا ڈوریا کی ہم کاسٹ کے ساتھ انٹرویو کریں گے. اب کوئی انٹرویو نہیں آپ کو دے گا, کوئی آپ کو کالا ڈوریا میں سے انٹرویو بھائی لوگوں کا پبلک, بھائی جو لوگ کر رہے ہیں نا ہمیں میسیجز جو کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت اوور تنقید کر دی ہے, اگر آپ غور سے دیکھیں ریویو جا کے, میں نے بہت کم بولا ہے اس ریویو میں, انہوں نے, ان صاحب نے زیادہ بولا ہے, انہوں نے توپوں کے منہ کھول دیے. I stand by my review. میں ابھی بھی کہتی وہ لوگ کہاں تھے جب ہم نے بختاور کی پہلی ایپیسوڈ کی بہت تعریفیں کی تھیں. بختاور اور چیز ہے, ڈونٹ کمپیئر ایپلز اینڈ میں اورنجز. یہ سیبوں کو اور مالٹوں کو نہ کمپیئر کریں. میں یہ کہہ رہی ہوں صرف کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے, اسٹیبلش کیا ہے کہ 3 ایپیسوڈ تک ہاتھ ہلکا رکھیں. آپ نے تو توپوں کے منہ کھول دیے. نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اسٹیبلشڈ ڈائریکٹر, اسٹیبلشڈ رائٹر, اسٹیبلشڈ کاسٹ, اسٹیبلشڈ پروڈکشن ہاؤس, اسٹیبلشڈ چینل, ان کو میں یہ 3 ایپیسوڈ کا مارجن نہیں دے سکتا. اگر وہ پرانا منجن بیچیں گے پرانی پیکنگ میں, تو پھر فردوس جمال کی بات صحیح نکلی نا, کیا لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے. نہیں, میں تو پہلے ریویو میں کہہ چکے کہ آپ پروڈیوسرز کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں یا وہ ہمیں بیوقوف. یہ تو آپ کا تکیہ کلام ہاں, تو وہ تو ہے, میں تو کب سے کہہ رہا ہوں. ہاں, لیکن میں آڈینس کی سائڈ پہ ہوں. جی, میں یہ نہیں ہے کہ میں آڈینس کو کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں آڈینس ہوں. آپ کیا ہمیں بیوقوف, تو آپ کیا ہمیں بیوقوف ہیں, ہم نہیں ہیں. میں تو یہی, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نہیں ہیں بیوقوف. میں اور آمنہ آپ سے ملیں گے جمعے کو, لیکن اپنی آنکھیں اور کان کھول کے رکھیے گا جمعرات کو. ارے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سیکنڈ پارٹ چلا دیں تھرسڈے کو, مطلب آپ کہنا تڑپ رہے ہیں کہنے کے لیے. ہاں, اور پھر جمعے کو ملیں گے, پھر ہم آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے کہ کیا کب کیا آنے والا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ول سی یو سون. خدا حافظ.